अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। ये वीडियो जिस वक्त पब्लिक हो रही होगी हुई होगी, यकीनन वो ईद का दिन होगा, ईद की खुशियां होंगी। तो मैंने सोचा कि वीडियो के साथ साथ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे जानने मानने वालों को अ, उनका और उनके घर वालों को मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ, आपकी इबादत को कबूल फरमाए और आपको दोनों जहाँ में तरक्की अता फरमाए और आपकी नेकियां कबूल फरमाए और नेक अमल और ईमान के साथ ज़िंदगी मुझे भी और आपको गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज मेरी गुफ्तगू सोचा कि मैंने कि चलें एक बड़ा अहम मौजू है और वो है दरअसल जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि जायदाद अब हज़ारों में नहीं है, लाखों में और करोड़ों में होती है और कीमती तरीन चीज़ हो गई है प्रॉपर्टी। और प्लॉट हो चाहे मकान हो या कोई भी चीज़ हो, अब वो उसकी कीमतें अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। लिहाजा जैसे वक्त गुजर रहा है जितनी कीमत बढ़ रही चुकी है, इस लिहाज से आपको चाहिए कि आप जब भी प्रॉपर्टी का सौदा करें तो ये वीडियो आपके इंशाल्लाह काम आएगी और मालूमात रखें कि जब आप किसी भी सौदे को करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो उसमें कोई ऐसी गलती ना करें जिसका पछतावा आपको खुदा न करे ज़िंदगी भर हो। और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि गलतियां करके उनको बहुत नुकसान पहुंचा है, उनकी जमा पूंजी जो है ज़ाया हुई है और उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और लिहाजा मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ नुकात आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा ताकि आप जब भी प्रॉपर्टी का सौदा करें तो ये तमाम नुकात आपके जहन में रहें। सबसे पहले तो आप जब भी जिससे भी प्रॉपर्टी खरीदें वो असल मालिक हो। आपकी कोशिश होनी चाहिए आप जानें कि इसका मालिक कौन है, उसका इख्तियार क्या है, वो उस प्रॉपर्टी का मुकम्मल मालिक है कि नहीं, उसके कोई हिस्सेदार तो नहीं है। वो प्रॉपर्टी चाहे शहर में हो चाहे शहर के बाहर हो, आपको इस बात का कागज़ात के ज़रिए या जिस तरह भी आप समझते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में मालूम रखें कि प्रॉपर्टी का वो जिससे आप डील करने जा रहे हैं वो उसका मालिक है नहीं। बहुत से लोग एजेंट से कर लेते हैं या किसी और फ़र्द से, उसके भाई से कर लेते हैं, उसकी बीवी या शौहर से कर लेते हैं, किसी घर के और फ़र्द से कर लेते हैं। तो ये काबिल कबूल नहीं है, वो कभी भी आपको वो नुकसान पहुँच सकता है। लिहाजा जो असल मालिक है आपने उससे डील करना है। इसी तरह आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बाज़ लोगों के पास होती है, तो पावर जिसके पास हो उससे भी डील ना करें, वो भी ख़तरा हो सकता है। उसमें भी मतलब ये कि चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन एहतियात का तकाज़ा ये है कि जिससे पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो गया या मालिक मर गया तो ज़ाहिर है कि पावर अटॉर्नी पे ज़ाहिर है को वो कैंसिल हो जाएगी। और इसी तरह पावर अटॉर्नी जो है ना वो किसी वक़्त भी मतलब वो मसला खड़ा हो सकता है। लिहाज़ा पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास हो तो वो भी जो है उससे भी आप सौदा ना करें तो बेहतर है, वरना फिर किसी वकील, किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें इस मामले में। एक और बात बड़ी अहम है कि जब भी आप सौदा करें तो आप टाइम सोच कर रखें। यानी एग्रीमेंट में जो आपने टाइम रखा है, आप 10% जो पेमेंट देके एग्रीमेंट किया है, 90 डेज़ का आमतौर पे होता है। व्हाटएवर ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पर है, आप कोई ज़रूरी नहीं कि 90 दिन हो, आप 15 दिन के और 2 दिन की पेमेंट पे भी होता है और पूरे साल की, और मुख्तलिफ औकात जो है बाहमी रज़ामंदी से तय किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश ये करें कि आपके पास जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो वक्त पर उसकी पेमेंट कर दें। अगर आपने 30 डेज़ का टाइम लिया है और पेमेंट का अरेंजमेंट है तो 30 डेज़ में 30 डेज़ हो या जो भी हो, 90 दिन हो या फिर ये कि 6 माह, जो भी आपने तय किया है, क्योंकि ये बात बड़ी अहम है कि जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है अगर वो इंतकाल कर जाता है तो उस सूरत में ज़ाहिर है कि वो फिर उनके जो वारिसीन हैं, लीगल वारिसीन हैं, वो फिर हो सकता है कि वो आपके अपने उस प्रॉपर्टी की जो सौदा हुआ है उस पर वो एग्री ना करें, फिर वो मसाइल खड़े हो जाएंगे, फिर कोर्ट कचहरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और दूसरे मामला शुरू हो जाएंगे। लिहाजा जो शख्स जिंदा है, जिससे आपने का सौदा हुआ है, जो मालिक है, वक्त पर उसकी पेमेंट कर दे तो यह आपके लिए भलाई है। बहुत से लोग पहले धोखे भी देते रहे और वो ये करते थे कि वो थोड़ा सा टोकन दे दिया, पैसे दे दिए, उसके बाद वो रुला रहे हैं उसको, मालिक को,
اب وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا مالک کورٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ سالہ سال کیس چلتے تھے اور پھر وہ مالک مجبور ہو کے پھر وہ پراپرٹی دے دیتا تھا، یا اگر وہ مر بھی گیا تو اب سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ اب اگر آپ اس طرح کا کوئی معاملہ غلط کرے گا، بدنیتی کی بنیاد پر اگر وہ ایگریمنٹ کرے گا تو پھر اس کو ایک تو 3 سال کے اندر اندر اس نے کیس کرنا ہوگا۔ کوئی شخص ایکسپائر ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو سول کورٹ میں جو ہے 3 سال کا ٹائم ہوگا، 3 سال کے اندر اندر پروسیڈنگ کرنی ہوگی، آپ نے کیس کرنا ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو پراپرٹی کی پوری پیمنٹ ادا کرنی ہوگی اگر آپ کیس لڑنا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ نے 5 کروڑ کی کوئی پراپرٹی کے سودا کی ہے اور آپ نے صرف 50 لاکھ روپے دیے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یا کوئی یہ سمجھے کہ بھائی 50 لاکھ میں گھما لے گا اور جو ہے نا وہ نہیں، اب اس کے کیس لڑنے کے لیے اس کو پورے 4.5 کروڑ روپے مزید جمع کرانے پڑیں گے، تب وہ انٹائٹل ہوگا اس کیس کو لڑنے کے لیے۔ لہٰذا اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ احتیاط برتی جائے۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جس سے سودا کیا ہے اس کے زندگی میں ہی کوشش کریں کہ اس کو جو ہے اس کی ادائیگی کر دیں، اور ادائیگیوں میں جب بھی آپ کریں اس کی رسید ڈاکومنٹیشن وہ ہونی چاہیے۔ وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں جب ہم ایگریمنٹس کی بات کریں گے۔ اس سے ساتھ ساتھ آپ جب جس سے بھی سودا کریں تو وہ جگہ کو دیکھ لیں، آپ اس جگہ کی پراپرٹی کو دیکھ لیں، اس کی ڈیمارکیشن کروا لیں۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی سودا کیا کسی پلاٹ کا مثال کے طور پہ، اور اس کا سائٹ پلان نہیں دیکھا اور معلوم چلا وہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ پلاٹ تو وہ آپ نے یہ نہیں لیا تھا، وہ دوسرا لیا تھا۔ یہاں کی جو زمینیں ہیں، شہروں کی زمینیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے کے ڈی اے ویڈیے میں اس میں تو آپ جا کے معلومات کر سکتے ہیں، جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے ڈیمولش مکان ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پلاٹ کی حیثیت ہوتی ہے اور پلاٹ کا سائز جو ہے نا، لیکن پلاٹ کا سائز آپ ناپ لیا کریں۔ جو بھی پلاٹ ہے سائٹ پلان میں دیا ہوا ہے تو وہ اتنا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ آپ ضرور سائٹ پلان اس کو دیکھ لیا کریں۔ اسی طرح جب بھی کوئی پراپرٹی خریدیں تو جا کے آس پڑوس میں ذرا سا ٹچ کر لیں، آپ بیانہ دیں، ایگریمنٹ کریں 10% کا، تو تھوڑا سا ٹائم لیں تاکہ آپ اس بات کا اطمینان حاصل کر لیں کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا، آپ اگر شہر سے باہر کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں، کوئی بڑی زمین لے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تو خاص طور پہ آپ اس کو دیکھ لیں اور اس میں پہلے کوئی ٹوکن دیکھیں، پہلے اس کے اوپر کام شروع کرائیں، ٹریکٹر چلوائیں۔ جو بڑی زمینیں ہوتی ہیں، سروے زمینیں بھرے ہوں یا جو بھی آپ زمین لیں، تو وہ اس میں آپ اس کو ٹریکٹر چلوا کے تاکہ آس پڑوس پتہ چل جائے کہ یہ زمین جو ہے نا وہ آپ جو ہے لے رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہو، کوئی پھڈا ہو، کوئی ایسے گڑبڑ ہو تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دیوار کھڑی کریں اور کام کریں، تو ڈیمارکیشن بھی ساتھ ساتھ کروا لیں، یہ جگہ کی ڈیمارکیشن کروا لیں۔ آپ کو اس کے لیے اگر ٹپے دار مختیار کار کو انوالو کرنا پڑے، قیمتی زمین ہے یقیناً، تو وہ بھی آپ لازمی کر لیں۔ تو اس کے بعد اس اطمینان کے بعد جب آپ ڈیمارکیشن کر لیں تو پھر آپ سودا جو ہے پکا کریں، اور ورنہ پھر یہ کہ آپ اس چیز میں احتیاط برتیں۔ اسی طرح جب آپ بیانہ دیں تو پہلے ٹوکن آپ دیں، کنڈیشن ٹوکن دیں، اور اس کے بعد معاملات جب آگے بڑھ جائیں، طے کریں، تو پھر وہ آپ ٹوکن پکا اور اسی طرح ایگریمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ ایگریمنٹ کرنے جاتے ہیں تو بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ لکھ لیا کرو، تو آپ ضرور لکھا کریں، اس کا بہت اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ قیمتی زمینیں ہوتی ہیں، قیمتی پراپرٹی ہوتی ہے، آپ اس میں کسی قسم کی تساہلی نہ برتیں۔ تجربات یہ لوگوں کے بتاتے ہیں، اور تجربات کی روشنی میں میں لوگوں کی بہت سی باتیں سنتا ہوں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ذرا سا تساہلی برتی، ذرا سا سستی برتی، ذرا سا خیال نہیں کیا، کہیں وکیل کے پیسے بچائے، کہیں ایجنٹ کے پیسے بچائے، کہیں جو ہے کچھ جو ہے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، معلوم چلا ان کی گلے آ گئی، اور وہ اس تساہلی کی وجہ سے اور اس کنجوسی کی وجہ سے، وہ پیسے بچانے کی وجہ سے، وہ کروڑوں کی پراپرٹی جو ہے ان کے ہاتھ سے، یا وہ مسئلے آج تک پھنسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ اس میں کسی قسم کی تساہلی نہ برتیں، اور اسٹیمپ پیپر جو ہو وہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسٹیمپ پیپر بہت سے لوگ 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے پیسے بچانے کے لیے وہ اپنے، نہیں، یہ کبھی نہ کریں۔ پراپرٹی میں لازمی 500 روپے کا کم از کم اسٹیمپ پیپر استعمال کریں، اور 500، اب تو 600 روپے میرے خیال میں ہو گیا ہے غالباً، تو 600 روپے کا جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر ہونا چاہیے۔ اور ایک واقعہ ہمارے ایک صاحب بتا رہے تھے، وکیل صاحب بتا رہے تھے، ان کے پاس ایک کیس آیا اور وہ 83 لاکھ روپے
کی وہ پراپرٹی تھی، کسی نے ان سے سودا کیا، 40 لاکھ روپے دیے اور 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ وہ کیس وہ اپنا یہ کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا۔ بعد میں وہ زمین ہتھیالی گئی اور وہ کیس چلتا رہا۔ جب وہ کیس عدالت میں گیا تو عدالت میں بتانے لگے وکیل صاحب کہ وہ جو ہے دوسرے وکیل نے جو ہے نا اعتراض جڑ دیا کہ بھائی یہ تو 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ہے جج مجبور تھا قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے، لہٰذا وہ کیس ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور کیس ڈکلائن کر دیا گیا، اور اس طرح وہ جو ہے نا 83 لاکھ روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ جو ہے آدھی قیمت اس کو نہ مل سکی اور وہ جو ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ لہٰذا یہ اسٹیمپ پیپر، حالانکہ میں اس کو بہت ذاتی طور پر میرا یہ ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو ریونیو ملنا چاہیے، گورنمنٹ کو وہ چیز ہونی چاہیے، اور اسٹیمپ پیپر جو ہے نا وہ اتنا ہی ہونا چاہیے۔ بعض ججز کا کنسیڈر کرتے ہیں، بعض ججز اپنی ثوابدید پہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر قیمت میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ 200-300 روپے کی اگر ایگریمنٹ کر لیا یا 100 روپے پہ، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کیس کو ریکلائن کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، ایکسیپٹ ہی نہ کریں۔ یہ ایک بھی زیادتی میں سمجھتا ہوں، اور اس کو جو ہے قانون کے مطابق اس میں کچھ غور کرنا چاہیے اس معاملے کو۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جب بھی آپ کریں تو ایک تو یہ قیمت ہونی چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ اسٹیمپ پیپر کی جو ایشوئنگ ڈیٹ ہوتی ہے وہ 6 ماہ کے اندر ہونی چاہیے، یعنی گزشتہ 6 ماہ سے کے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے پرانی اگر وہ ہوگی تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسٹیمپ پیپر جو ہے مستند ہونے چاہیے۔ آپ کسی ایسی جگہ سے نہ لیں جہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی غلط اسٹیمپ، کیونکہ جعلی اسٹیمپ پیپر بھی آتے رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ آپ ایک خطرے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ایگریمنٹ کریں تو وہ سیل ایگریمنٹ کہلاتا ہے۔ سیل ڈیڈ تو آگے چل کے ہوتا ہے، لیکن سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ شروع میں ہوتا ہے۔ اس سیل ایگریمنٹ میں آپ کی رسید لگے گی جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی تفصیل پوری ہوگی جس کو آپ دیکھیں گے۔ اس کو پھر نوٹری پبلک سے آپ اٹیسٹ بھی کروا لیں، نوٹری پبلک اٹیسٹ کروا لیں، ساتھ آپ رجسٹرڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے نا آپ نوٹری پبلک سے اس کو اٹیسٹ کروا لیں۔ گواہان آپ کے ہونے چاہیے آپ کے ساتھ، اور گواہان جب میں بات کروں تو آپ کے 2 گواہان آپ کے ہونے چاہیے جو پراپرٹی بائی کر رہا ہے۔ اسی طرح ویسے تو ایک اس کا ہوتا ہے، لیکن احتیاط کے طور پہ 2-4 گواہان بھی کر لیے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ظاہر ایک بڑی رقم لگا رہے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے۔ اگر خاتون کوئی ہوں تو پھر خاتون کی 1 گواہی نہیں، وہ 2 گواہی ہوگی۔ 2 گواہی جو ہے 1 گواہ کے برابر مانی جائے گی، لہٰذا 2 خواتین اور 1 مرد، اس طرح آپ کی وہ گواہی وہ جو ہے پوری ہوگی۔ ساتھ ساتھ جب آپ پراپرٹی خریدیں تو اشتہار میں کنجوسی نہ کریں۔ آپ جتنی مہنگی پراپرٹی ہے اتنا مہنگا اشتہار جو ہوتا ہے، جو بھی قانون کے تحت وکیل کے ذریعے دلوائیں یا خود دیں، یا کسی ایکسپرٹ سے معلوم کر کے، کسی پراپرٹی ایجنٹ سے معلوم کر کے اس کا اشتہار لگوائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آگے جو بھی قانونی تقاضے ہیں اس کو پورے مکمل انداز میں کریں، اس لیے کہ آج آپ پراپرٹی مثال کے طور پہ آپ 50 لاکھ کی لے رہے ہیں یا 20 لاکھ کی لے رہے ہیں یا 80 لاکھ لے کے، یہ 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد آپ کی یہ پراپرٹی جو ہے کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ بعض پراپرٹی لوگوں نے 2-2 4-4 لاکھ روپے کی لی تھی، آج وہ کروڑوں میں 2-2 4-4 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ کی زمینیں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، احتیاط نہیں برتی، یا تو اس کی اولادیں بھگت رہی ہیں یا اس کے خاندان والے بھگت رہے ہیں، اور وہ کیس پہ کیس چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ ہر طرح کا اہتمام کریں، یہ آپ کو اور آپ کے آنے والی اولادوں کو ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کرائے کی پراپرٹی کرائے کا سودا کر رہے ہیں تو اس میں تو 200 روپے کا چل جاتا ہے، لیکن یہاں جو میں نے قیمت وہ اسی طرح جو آپ بیچ میں پیمنٹس آپ کر رہے ہیں یا پیمنٹس لے رہے ہوں، تو جو پیمنٹ کر رہا ہے اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ رسید ضرور حاصل کرے۔ رسید میں 5-10 روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے، وہ ضرور ایک رسید بک، ایک سادے پیپر پہ بھلے رسید ہو، وہ بنوائیں اور اس سے اس کی ریسیونگ لیں، اور اس اسٹیمپ کے اوپر جو ہے یہ قانونی چیز ہوتی ہے، اس اسٹیمپ کے اوپر آپ سائن ضرور لیں، اور جب بھی آپ ایگریمنٹ بنائیں تو اس میں انگوٹھے کا بھی آپ جو ہے نا امپریشن ضرور لیں، تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ گواہ جو ہے نا یا جس سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، یعنی نابالغ کے ساتھ پراپرٹی آپ لین دین نہیں کر سکتے، یہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح کوئی ذہنی طور پہ مفلوج ہے،
پاگل ہے یا کسی وہ جو ہے اس کیفیت میں ہے جس میں وہ ایک شعور نہ رکھتا ہو، تو اس طرح کی پراپرٹی اگر آپ ڈیل کریں گے تو وہ ڈیل جو ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ اس بات اسی طرح گواہان بھی ہیں، ان کے لیے بھی یہی شرائط ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اسی طرح جو ہے ہونے چاہیے کہ جو کہ لیگل ہونے چاہیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں اہم بات کی یہ آپ جب ایگریمنٹ کریں تو 2-3 باتیں موٹی موٹی بہت ذہن میں رکھیں. ایگریمنٹ کے ہر صفحے پہ آپ سگنیچر کروائیں، دونوں فریقین جو ہے نا اس کی سگنیچر. اچھا اگر پارٹنرز ہوں جن سے پارٹنر سے خرید رہے ہوں گے 3 یا 4 پارٹنرز، وہ یہ بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان چاروں پارٹنرز کی سگنیچر لازمی ہوگی. اور اسی طرح آپ اگر مل کے کسی کے ساتھ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ مل کے پراپرٹی خرید سکتے ہیں. یہ جو ہے پراپرٹی میں یہ اس کی بھی تفصیل ہماری مختلف ویڈیو میں موجود ہے کہ کتنے سائز کا ہونا چاہیے اس کا ایکسیپٹیبل کم از کم. اچھا آپ ایک بات کا اور خیال رکھیں، جب بھی ایگریمنٹ کریں تو اس میں ایڈیٹنگ زیادہ نہ کریں، اوور رائٹنگ زیادہ نہ کریں. اوور رائٹنگ ہونے کے بعد اس پہ سگنیچر ضرور کریں. اسی طرح جو ہے نا زیادہ اگر اس میں جو ہے ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو پھر نیا ایگریمنٹ بنانا بہتر ہوتا ہے. اسی طرح بعض جگہ جہاں پہ ایک سائن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک سائن کریں، 2 سائن نہ کریں. ایک کیس ہمارے ایک صاحب کا تھا، وہ بیچارے کورٹ میں جو ہے نا وہ ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی اور وہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی، مبہم ہو گیا وہ معاملہ کہ انہوں نے جو ہے نا 2 سائن ایک جگہ کر دی تھی. وہ ایک الگ میسج جاتا ہے اس سے. لہٰذا جہاں جتنی ضرورت ہے سائن کی اتنی ہی سائن کریں. اور اسی طرح ایگریمنٹ جب ہو جائے تو خود بھی پڑھ لیں اور کسی وکیل سے پڑھوا لیں، کسی بھی ایکسپرٹ سے. آپ کو بھلے پیسے دینا پڑیں لیکن ایگریمنٹ کو پڑھوا لینا بہت ضروری ہے. ایک لفظ پڑھیں. جس نے چیٹنگ کرنی ہے، جب بے ایمانی کرنی ہے، وہ کسی ایک لفظ کو بھی غلط لکھ سکتا ہے جس سے جو ہے نا مثال کے طور پہ ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو 90 دن کے اندر پیمنٹ کر دوں گا. یہ تو بات صحیح ہے. اس نے اگر کسی نے یہ لکھ دیا کہ 90 دن کے بعد میں پیمنٹ کر دوں گا تو پھر آپ ٹائم کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے، انلیمیٹڈ ہے ٹائم. لہٰذا وہ 1 سال بھی لے سکتا ہے، 2 سال بھی لے سکتا ہے. تو اس طرح کا کوئی ایک لفظ بھی جس کو آپ نے نہ پڑھا ہو وہ آپ کے گلے آ سکتا ہے. لہٰذا اس کو پڑھ لیں اچھی طرح. اسی طرح جب آپ پے آرڈر، ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو پیمنٹس ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں، یعنی یہ کہ ان کی رسیدیں ہوں، بینک کے ذریعے پیمنٹس کریں یا کسی اور مطلب یہ کہ طریقہ کار جو بتائے گئے وضع کیے گئے. آج کے دور میں بعض دفعہ اپنے نام سے نہیں لیتے پیمنٹ، وہ بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس کے بھی طریقہ کار ہیں، آپ معلوم کر لیں کسی ایکسپرٹ سے، وہ بتا دے گا. یہاں وقت نہیں ہے میرے پاس. اسی طرح آپ جب پے آرڈر کے ساتھ کریں تو اور اچھی بات ہے پے آرڈر، لیکن اگر آپ پے آرڈر لے رہے ہیں تو اس کو بینک سے ویریفائی کروا لیں. یہ نہیں کہ آپ نے پے آرڈر لیا اور آپ نے جو ہے سائن کر کے اس کے پراپرٹیز کے حوالے کر دی. آپ جب بھی آپ کی سیل ڈیڈ بن رہی ہو، جب بھی آپ کا فائنل ایگریمنٹ ہو رہا ہو تو اس سے پہلے آپ اس پے آرڈر کو بینک سے ویریفائی ضرور کرا لیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پے آرڈر جعلی نکلا ہے اور معلوم چلا وہ پراپرٹی اپنے نام کرا لی، اس نے سیل ڈیڈ کرا لی، اب کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ جو ہے آپ کیس لڑتے رہیں اور وہ پراپرٹی جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی. لہٰذا یہ اس میں پے آرڈر اور رسیدیں اور ان سب چیزوں کے اہتمام جو ہے نا لازمی ہونے چاہیے. تو لہٰذا دوستوں یہ جب بھی آپ سیل پرچیز کا آپ معاملہ کریں تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اس میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ میں دوبارہ یہ بات بتاؤں گا کہ یہ کروڑوں کی معاملہ چلے گئے ہیں، یا آج جب لاکھوں کی چیز لیں گے تو وہ پھر کروڑوں میں ہو جائے گی. لہٰذا آج کے یہ ایگریمنٹس، آپ کے تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ آپ کے پاس. اسی طرح آپ ڈاکومنٹس کے بارے میں ایک آخری بات بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہے اوریجنل ہیں وہ رکھتے ہیں، اس کی لاپرواہی کرتے ہیں. ڈاکومنٹس کی کبھی لاپرواہی نہ کریں، اس کی بہت احتیاط سے رکھیں اور ساتھ ساتھ اس کو الٹرنیٹ رکھیں. مقصد یہ کہ آپ اس کو اسکین کر کے آپ رکھ لیں گوگل میں، سیو کر لیں، اور اسی طرح آپ اس کی 2 کاپیوں کا سیٹ بنا لیں. ایک اپنے کسی دوسری جگہ پہ رکھ لیں، دفتر میں رکھ لیں، ایک کسی اور اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے گھر رکھوا دیں. تو آپ کی وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ احتیاط، کبھی فائل مس ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ کے وہ فوٹو سیٹ جو ہے وہ کم از کم آپ کے پروسیڈنگ کرانے میں کام آئے گی. تو یہ ساری باتیں تھیں کسی بھی پراپرٹی، یہ بڑی اہم معلومات تھی، اس کو مد نظر رکھیں اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کے کبھی بھی کام آ سکتی ہے اور کسی بھی بڑے نقصان سے انشاءاللہ آپ بچ سکتے ہیں. دوستوں ایک بار پھر آپ کو عید مبارک، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو،
اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔